नफ्स को ओवरऑल तो हमने समझ लिया कि हसद, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर, रियाकारी, धोखेबाजी, किसी को नीचे लगाने की कोशिश करना, गुस्सा करना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, बदले लेना, मुआफ न करना, ये तमाम चीजें भी नफ्स की कैटेगरीज हैं। और उनमें एक कैटेगरी है अपनी शहावत को कंट्रोल करना, मस्टरबेशन न करना, मुश्तनी न करना या जिना न करना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी शहावत वाले नफ्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कि जब बंदा ये समझता है ना कि यार दीन पे आ गए तो हमारी शहावत कंट्रोल हो जाएगी, हमें वसवसे ही नहीं आएंगे, ख्यालात ही नहीं आएंगे, शैतान की तरफ से हम पे अटैक ही नहीं आएंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि भाई दीन पे आ गया, अल्लाह के करीब हो गया, नेक हो गया, तो उसके बाद मुझे ख्यालात या वसवसे ही नहीं आएंगे, मेरा नफ्स मुझ पे हावी नहीं आएगा, शैतान मुझ पे हावी नहीं आएगा, मेरी तो जिंदगी तब्दील हो जाएगी, मुझे लड़की को देखकर शहावत ही नहीं आएगी। सबसे पहली आप ये गलतफहमी है जो आपने अपने दिमाग से निकालनी है। भाईजान, जितने मर्जी नेक हैं, जितने मर्जी आप अल्लाह के करीब हैं, जितने मर्जी आप नमाजें पढ़ते हैं, जितने आपने दाढ़ी रखी, इसके बावजूद आपको हर लम्हे अपने नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बावजूद आपको एक लाइफस्टाइल में रहना पड़ेगा। इसके बावजूद आपको हर उस चीज से दूर रहना पड़ेगा जो आपको शहावत की तरफ लेकर जाती है। इसके बावजूद आपने कुर्बानी देनी है। ये नहीं होगा कि आपने साल पूरा नमाजें पढ़ ली तो आप समझते हो यार आप तो मुझे ख्यालात ही नहीं आएंगे, शैतान मुझ पर हावी नहीं होगा, मेरी तो जिंदगी जनाब, मुझे लड़की देखूंगा मुझे शहावत ही नहीं आएगी। ना भाईजान, आपको हर मोमेंट फिर भी ये जंग लड़ना पड़ेगी अपने नफ्स से। आपको हर मोमेंट अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप मुझे देख रहे हैं या किसी और बंदे को देख रहे हैं, बड़ा लगता है यार ये बंदा कमाल है, इसका तो बड़ा कंट्रोल होगा अपने नफ्स पे, ये तो अल्लाह के करीब है, ये तो नेक बंदा है। इसके बावजूद आज भी हमें किसी लड़की का मैसेज आता है ना व्हाट्सएप पे या कोई कॉल पे बात होती है तो हमारा सिस्टम अपसेट होता है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो वाइब्रेशंस आती हैं। आज भी हम कंट्रोल करते हैं बड़ी मुश्किल से अपने नफ्स को। नमाजें भी पढ़ते हैं, दाढ़ी भी रखी है, अल्लाह के करीब होने की कोशिश भी है, आपकी नजर में नेक भी हैं, उसके बावजूद मेरी जान जब लड़की की बात सुनते हैं, जब वो आवाज पड़ती है ना कानों में या किसी लड़की को चलते फिरते देखते हैं तो हमारे अंदर वो तमाम वाइब्रेशंस होती हैं जो वाइब्रेशंस आपके अंदर होती हैं। लिहाजा इस गलतफहमी को अपने ज़हन से निकाल दें कि दीन पे आ गए तो हमारी शहावत बिल्कुल जनाब ऑटो पे कंट्रोल हो जाएगी, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने नफ्स को कंट्रोल करने की। आपके साथ तमाम वो मुश्किलात आपको आएंगी, तमाम हडल्स आएंगी, तमाम परेशानियां आएंगी और तमाम वो आजमाइशें आएंगी जो एक दुनियादार बंदे को आती हैं, एक वो बंदा जो अल्लाह से दूर है उसको आती हैं। दीन में भी वो आपको आजमाइशें आएंगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक दुनियादार बंदा एक जानवरों की तरह जिंदगी गुजारता है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है। एक दीनदार बंदे के पास एक होप है। अगर उसके साथ कोई ज्यादती हो जाए, कोई वो उसका नुकसान हो जाए तो वो कहता है यार जो अल्लाह ने मेरे लिए किया मैं उस पर राजी हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं है, अल्लाह ने जो किया वो मेरे लिए बेहतर है। अगर इसको ज्यादा एंजाइटी होती है, ज्यादा ये फ्यूचर के लिए परेशान होता है तो ये कहता है कि अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर सोचा होगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह मेहरबानी करेगा, अल्लाह आसानी करेगा, अल्लाह मेरा फायदा ही करेगा। और जब ये वक्ती तौर पर स्ट्रेस होता है, बर्न आउट होता है, एग्जॉस्ट होता है, तो ये अपने आप को ये लोरी देता है कि ये आजमाइश है और इसका अजर बेशक इस दुनिया में मुझे नहीं मिल रहा तो अल्लाह मेरी मदद करेगा, मुझे मेरा हिस्सा मेरी आखिरत में देगा। तो एक दीनदार बंदे के पास एक होप आती है, एक उम्मीद आती है, एक फ्यूचर की उम्मीद है, यानी जन्नत की उम्मीद है कि बेशक इस दुनिया में मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा, इग्नोर कर रहा है, मेरी वैल्यू नहीं हो रही, मुझे इज्जत नहीं मिल रही, मुझे शोहरत नहीं मिल रही, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मेरी बेइज्जती हो रही है, बेशक इस दुनिया में मुझे हुरें नहीं मिल रही, मुझे मेरा अल्लाह हुरें देगा। ये एक उम्मीद आती है दीनदार बंदे को, जिसकी वजह से वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, वो कंट्रोल करने के लिए रेडी हो जाता है और वो मोमेंट उसके लिए कंट्रोल करना आसान हो जाता है क्योंकि उसकी मंजिल उसके ज़हन में होती है। यकीन होता है उसे कि मैं ये कंट्रोल अगर करूंगा तो अल्लाह मुझे अजर देगा, अगर मैंने कंट्रोल ना किया तो अल्लाह मुझे सजा देगा। लिहाजा दीनदार लोग भी आपको कोई ये नहीं, मैक्सिमम आपको वही मिलेंगे जो बजायर तो दीनदार है, नमाजें भी पढ़ते हैं, आपको ये दाढ़ी भी रखी है उन्होंने, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है अल्लाह पे, उन्हें अल्लाह की पकड़ का डर नहीं है और उन्हें अल्लाह से अजर की भी उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह से दाढ़ी रखते भी लोग झूठ भी बोलेंगे, दाढ़ी रख कर लोग खराबियां भी करेंगे, दाढ़ी रख कर लोग कारोबार में भी गड़बड़ करेंगे, धोखा देंगे। क्यों? उन्हें वो यकीन ही नहीं है अल्लाह पे कि हमने अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह हमारी जो नेकियां हैं उसके बदले हमें जन्नत देगा और अगर हमने ज्यादतियां की इस दुनिया में तो अल्लाह हमें जहन्नुम देगा, अल्लाह में पकड़ेगा।
تو یہ تعلق جو ہے نا چیزوں کا یقین کے ساتھ ہے. صرف دین پہ آ جانا یا دینی لائف سٹائل اڈاپٹ کر لینا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لے. اس کے بعد بھی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں. اس کے بعد ایک یقین کی جنگ ہے. یقین ہونا چاہیے اللہ پہ, قیامت پہ, آخرت پہ. وہ یقین دیندار لوگوں میں سے بھی سب کے پاس نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے داڑھی رکھ کر بھی لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اس طرح کا کام تو کوئی دنیا دار بندہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ڈفرنس آپ نے رکھنا ہے, یقین ہونا بھی ضروری ہے. اور ابھی بھی کل مجھے ایک کال آئی لڑکی کی, کہنے لگی کہ مجھے بڑی بار میں نے زنا کیا ہے تو میں گناہ چھوڑنا چاہتی ہوں. تو اس طرح نا میں نے پہلے بھی نا ایک اپنے ٹیچرز تھے اسلامیات کے یا اسلامک اسکالر تھے, تو میں نے ان سے رابطہ کیا اس طرح کہ میں گناہ کو چھوڑنا چاہتی ہوں تو مجھے کوئی حل بتائیں. انہوں نے کہا یہ باتیں تو میسیج پہ کرنے والی تو نہیں ہیں, تو کال کریں آپ. میں نے کال کی, پھر ہم کال پہ بات ہوئی, پھر کہنے کہ ملتے ہیں اس کے لیے تو میں آپ کو پراپر گائیڈنس دوں گا. خیر وہ ملاقات ہوگی, وہ ملے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے وہ ایڈوائسز دے کے مجھے گھر کے قریب اتارنے والے تھے نا, تو اس وقت نا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا, وہ بھی بے اختیار ہو گئے تو میں بھی بے اختیار ہو گئی. تو انہوں نے ارینج کیا تو پھر ہم چلے گئے. ٹھیک ہے, تو وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ایک میسیج دے کر بیٹھی ہے, لوری اس نے دے رکھی ہے اپنے ضمیر کو. تو یار ایک دیندار بندہ, ایک اسکالر بندہ, ایک جو داڑھی رکھ, ان کا بھی وہ اللہ کے قریب اتنا ہے, اس کے باوجود اس کا اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رہا. تو میں تو پھر بڑی گناہ گار ہوں, ہماری کیا ویلیو. تو بھائی جان بے شک ایک دیندار بندہ ہے, اس کے اندر بھی نفس ہے, اس پہ بھی شیطان اٹیک کرتا ہے. چاہے وہ روز نمازیں پڑھتا ہے, اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہ روز اللہ سے دعا کرتا ہے, اس نے ایک اسلامک لائف سٹائل اڈاپٹ کر رکھا ہے, اس کی نیت بھی ٹھیک ہے. اس کے باوجود میری جان جب آپ کے سامنے لڑکی آئے گی یا جب آپ کسی ایسے انٹریکشن میں جائیں گے تو ایک مومنٹ میں آپ پھسل سکتے ہیں اور ایک مومنٹ میں آپ پہ شیطان حاوی ہو سکتا ہے. اس بات کو سمجھیں. دین میں آ کر بھی آپ کو وہ سب مشکلات سے گزرنا پڑے گا جو ایک دنیا دار بندہ گزرتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہم بھی ایک مومنٹ اپنے آپ کو چیک میں رکھتے ہیں, اپنے فلٹرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ اتنی بات کرنی ہے, یہاں ہم نے پیک ہو جانا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا قدرے لوگوں سے تھوڑا سا نفس پہ کنٹرول زیادہ ہے. تو قربانی دیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں, سکرولنگ یہ ان چیزوں سے بچتے ہیں, موویز ڈراماز سے بچتے ہیں, لڑکیوں سے باتیں کرنے سے بچتے ہیں. اور یہ قربانیاں ہیں, اس کے بعد جا کر ہمارا قدرے نفس پہ کنٹرول بڑھتا ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ بندہ دین کے ساتھ جڑ دے اور بندہ جناب وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی آپ کو جنگیں لڑنی پڑتی ہیں, اور قیامت تک, اپنی موت تک یہ جنگیں آپ کو لڑنی پڑیں گی. اور یہ لمحہ بلمحہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. دین پہ آ کے بھی یہ نہیں کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھ لیا, کوئی چورن پھکی آپ کو مل گئی تو اس کے بعد آپ کو خیالات یا وسوسے ہی نہیں آئیں گے. آئیں گے بھائی, دین میں آئیں گے, اور زیادہ آئیں گے. دین میں اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کر اور زیادہ وسوسے آئیں گے, اور زیادہ شیطان حاوی ہوگا بندے پہ, اور اسے اور زیادہ گزرنا پڑے گا آزمائش سے. یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ دین پہ آ کے بھی آپ کو وہ تمام مشکلات آئیں گی, تمام پریشانیاں آئیں گی, تمام ہرڈلز آئیں گی, تمام آزمائشیں آئیں گی جو ایک دنیا دار بندے کو آتی ہیں, دیندار بندے کو بھی آئیں گی. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اب بات کرتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اب میں ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے والوں جس سے آپ کو شدید نفرت ہے. بہت سی بھائی کی مجھے کالز آتی ہیں, بھائی نفس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, نفس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی حل بتا دیں. میں تیار ہوں. میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, میں فجر مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. بھائی میں وہ دوستوں کو تو نہیں نا چھوڑ سکتا, وہ تو میرے دوست ہیں, بے شک وہ غلط ہیں, لیکن میں ان کو تو نہیں نا چھوڑ سکتا. بھائی وہ میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں, 2 سال سے ہمارا ریلیشن ہے, وہ مجھ سے محبت کرتی ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. بھائی میں موبائل کے بغیر تو میں اکیلا بیٹھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ساتھ کیا کرنا ہے, دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑنی ہے, یعنی نفس کے خلاف جنگ. اور باتیں کیا ہیں, یہ چھوٹی سوچ, چھوٹی باتیں. بھائی میں یہ نہیں کر سکتا, میرا دل نماز پڑھنے کو نہیں کرتا. بھائی میں تو فجر پہ میری فجر تو رہ جاتی ہے, مجھے زیادہ سونے کی عادت. بھائی میں رات کو بھائی مجھ سے جلدی سویا نہیں جاتا. بھائی صبح میری آنکھ نہیں کھلتی. باتیں کیا ہیں اور منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرنا. یہ دنیا کی سب سے بڑی نفس کی جنگ لڑنی ہے. اور بندہ کہہ رہا ہے میں تلوار نہیں چڑھا سکتا, میں ایکشن نہیں لے سکتا, میں بھائی یہ کام نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کر چکے ہیں, تو قربانی آپ کتنی دے سکتے ہیں, میرا یہ سوال ہے آپ کو.
what do you sacrifice in the whole day to control your nafs? It is my question to all of you. آپ سارا دن کیا ایسا کام کرتے ہیں, کیا ایسی قربانی دیتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ میرا سوال ہے آپ سے. یہ قربانیاں ہیں وہ کہ موبائل سے دور رہنا ہے, لڑکیوں سے دور رہنا ہے, برے دوستوں کو چھوڑنا ہے, نماز 5 وقت باجماعت ادا کرنی ہے, اسلامک لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا ہے. وہ کام جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کرنے ہیں, دل کرے یا نہ کرے. وہ کام جو چھوڑنے ہیں, اللہ کے حکم ہے کہ اللہ نے منع کیا, وہ چھوڑنے ہیں, دل کرے یا نہ کرے. قربانی دینی ہے. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو اللہ سے عشق کرنے کے لیے, جنت سے عشق کرنے کے لیے اور اللہ سے حوریں لینے کے لیے بھائی جان قربانی دینی پڑے گی. آپ کیا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آیا آپ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ سے حوریں لینے کے لیے, اللہ سے جنت لینے کے لیے اور اللہ کی قربت لینے کے لیے؟ اپنی خواہشات کو دبانے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ 5 وقت کی نماز دل کرے یا نہ کرے پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ غصہ آ جائے غصے کو پینے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی مشکل آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی ہڈل آ جائے, کوئی آزمائش آ جائے, اس کے باوجود صبر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی ریلیشن شپ آ جائے, کوئی لڑکی کا میسج آ جائے, اگنور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ برے دوستوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ قربانی کتنی دے سکتے ہیں آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے قربانی کتنی دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. ورنہ ہر کوئی چاہتا ہے اچھے کام کرے, ہر کوئی چاہتا ہے اللہ کے قریب ہو جائے, ہر کوئی چاہتا ہے نیک ہو جائے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے حوریں لے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے جنت لے. قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے قربانیاں دی ہیں, صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں, اور ہر وہ بندہ جو آپ کو کہیں پہنچا ہوا نظر آ رہا ہے اس نے قربانیاں دی ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کا مقصد ہے کہ آپ نفس کو کنٹرول کرو, اس کے لیے قربانی کیا دے رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جانے کا مطلب ہر وہ چیز جو آپ کو زنا کے قریب لے جاتی ہے اس کے قریب نہیں جانا. اس سے مثال آپ کے برے دوست ہیں, اس سے مثال آپ کا ریلیشن شپ ہے, حرام ریلیشن شپ ہے, گرل فرینڈ ہے, اس کی مثال آپ یہ سارا دن جو سوشل میڈیا موبائل یوز کرتے ہیں, اس کی مثال آپ جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں, گھومتے ہیں, یہ آپ پراپر جا کر مزے لیتے ہیں. اس کی مثال جب آپ کے سامنے کوئی موقع ملتا ہے گناہ کرنے کا, آپ وہ گناہ کر لیتے ہیں. آپ نے یہ ہر چیز سے دور بھاگنا ہے اگر آپ واقعی نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز تو قربانی ہے. قربانی کون دے بھائی؟ تو آپ بھی نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. جس دن آپ قربانی دیں گے, 5 وقت کی نماز دل کرے یا نہ کرے پڑھیں گے, سارا دن اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے, دل کرے کام کرنے کو یا نہ کرے آپ مصروف رکھیں گے. ہر وہ چیز جو آپ کو زنا کے قریب لے کر جاتی ہے اس سے بچیں گے, دل کرے یا نہ کرے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے اڈاپٹ کریں گے, اور ہر وہ چیز جو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا وہ چھوڑیں گے. اس دن مجھ سے پوچھیے گا کہ نفس کنٹرول کیسے کرنا ہے, پھر آپ کا نفس کنٹرول ہوگا. لہذا قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. کیا آپ اللہ کے لیے لڑکیوں سے دور رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے, جو قربانی دینے کے لیے تیار ہے, قربانی دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ آپ کا نفس پہ کنٹرول آ جائے گا, ایک وقت آئے گا. لیکن اگر آپ اوپر سے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, قربانی نہیں دینا چاہتے, تو بھائی ایگزامز آتے ہیں جب آپ قربانی نہیں دیتے, آپ اپنی نیند کی, اپنی خواہشات کی, موبائل فون کی, اپنے دوستوں کی, ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں. کیوں؟ آپ کو نمبر چاہیے. آپ کا مقصد ہے کہ وہ نمبر میں لوں گا, میں ایگزامز میں مارکس لوں گا اچھے. تو اللہ سے جنت لینے کے لیے, اللہ سے حوریں لینے کے لیے, اس دنیا کو حوروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. دوستوں کو, بری دوستوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, حرام ریلیشن شپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کا جواب ہاں ہے, اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ کو مبارک ہے, آپ نفس کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے. اور یاد رکھیں یہ جنگ جو ہے نا, یہ مرتے دم تک یہ جنگ ہے. آپ اللہ کے جتنے قریب ہو جائیں, جتنے نیک ہو جائیں, دنیا داری کو چھوڑ دیں, اس کے باوجود ہر روز آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے. ہر روز آپ نے چیکس لینے ہیں, ہر روز آپ نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ میں بھائی یہ کام کر رہا ہوں جو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے کرنے چاہیے. ہر روز جنگ لڑنی پڑے گی. جب تک آپ کو موت نہ آ جائے تب تک آپ کے لیے جنگ ہے. یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے اپنے نفس کے خلاف, اور اس کے بدلے میں اللہ حوریں دے گا, جنت دے گا انشاءاللہ.
تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.